अस्सलाम वालेकुम। आज हमने उर्दू का लेक्चर नंबर 10 करना है, यानी लेक्चर नंबर 10। आज हमने इकबाल की शायरी पढ़नी है। आप प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखा करें और हमारे जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें और अच्छा सा कमेंट भी प्लीज़ किया करें, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी ज़्यादा कोई डेट्स नहीं है, कोई एक तो डेट्स हैं वो भी मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम। आप लोगों ने जस्ट इसे एक बार सुनना है, आराम से बैठ कर केयरफुली इसे आप लोगों ने सुनना है, दैट्स इट। आप लोगों ने जस्ट इन जो है ना जो शेर हम पढ़ेंगे ना, जस्ट उनके मायने याद करने हैं और कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो इसकी तशरीह जो हम पढ़ेंगे ना उससे रिलेटेड आप लोगों ने सुनना वो है, लेकिन अपने लिखना उसको अपनी वर्डिंग में ही लिखना है, दैट्स इट। आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। तख्लीक़त क्या है? तख्लीक होता है शय को बना देना। तख्लीक, ये तख्लीक से निकला तख्लीक़त। तो किसी शय को बना देना, कुछ पेश कर देना। अगर तो सिर्फ यही तख्लीक़त है तो शायद दुनिया में नया कुछ ना होता। असल में तख्लीक इस शय को, इस तहरीर को, उस वजूद को कहलाए जाने का हक़ है कि जिसमें कुछ नया हो। इकबाल की तख्लीकी शख्सियत के यूँ तो बहुत से कमालात हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने अपनी चंद नज़मों में कुछ ऐसा अंदाज़े तखातुब इस्तेमाल किया कि उनमें हकीकत की झलक नज़र आने लगी। गज़ल का रंग, गज़ल का आहंग, रोमानवी फ़ज़ा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यूँ भी किया कि उन्होंने अपनी गज़ल को नज़्म का आहंग दिया, यानी रवायती इश्क या मौज़ूआत की बजाय, हिजर विसाल के किस्सों की बजाय उन्होंने अफ़कार आलिया पेश किए, फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर बात की, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो लोगों को ख्वाब गफ़लत से निकालना चाहते थे, लोगों को बेदार करना चाहते थे, इसलिए। तो आज हम इसकी नज़र पढ़ेंगे एक आरज़ू, जो कि है, ये काफ़ी लंबी गज़ल है। हम ना आगे इसकी तशरीह करेंगे ना तो तब इसके शायर को जो हम रीड आउट करेंगे। ये इसकी बुक बांगे दरा, पहली किताब अल्लामा इकबाल की थी बांगे दरा, ये उससे ली गई है नज़म आरज़ू। ये एमसीक्यूज़ पे आ सकता है। अब हुआ यूँ कि वो रोमानवी तहरीक जिसका आगाज़ मगरबी अदब में गमो पेश 100 साल कबल यानी 1800 जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलेज ने मिलकर एक किताब लिखी। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस्ट्री कॉलेज ने मिलकर एक किताब लिखी और नाम रखा लिरिकल बैल्ड। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता था, इसलिए मैंने अच्छे हाईलाइट कर दिया। रोमानवी फ़लसफ़ा, अगर हम एक लम्हे में मुख्तसर अंदाज में हम पढ़ें तो दरअसल 17वीं 18वीं सदी में रोज़ो के अफ़कार से आया था, जिसमें उसने तमाम ज़ंजीरों को तोड़ने की बात की थी। रोमानवियत जो है वो मगरब से आई थी और मगरब में एस्ट्री कॉलेज जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका आगाज़ किया और उर्दू अदब में रोमानवियत सर अब्दुल कादिर से शुरू हुई। ये आप लोगों ने एज एम सी कुछ याद रख दिया है। और फिर अगर मतलब कहते थे कि तब के जो शायर थे ना वो बहुत ज़्यादा रोमानवियत का इस्तेमाल करने लग गए थे, उसमें डूब कर रह गए थे, जैसे कि अख्तर शरानी की शायरी। फिर अगर अफसाना नगारों की बात की जाए तो सजाद हैदर यल्दरम, हिजाब, इम्तियाज़ अली, सुल्तान हैदर जोश और ऐसे दूसरे बहुत से अफगान नगारों ने रोमानियत को नस्गे पैराहन में बयान किया। अब है जी उसी नज़म आरज़ू की तशरीह करेंगे हम। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकून जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। तो इकबाल कहते हैं कि ऐरे मैं दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ, क्या फ़ायदा ऐसी महफ़िल आराएगा, ऐसी बज़्म आराएगा कि जब दिल ही बुझा हुआ हो। मैं चाहता हूँ मैं दुनिया के हंगामों से कहीं दूर चला जाऊँ और दिल एक ऐसा सुकून चाहता है, ऐसी खामोशी चाहता है, ऐसी जादुई तलस्माती खामोशी की जिस पर गुफ्तगू भी कुर्बान हो जाए और ऐसी खामोशी की जिसमें अल्फाज की हाजत ही ना रहे, ठीक है। हो हाथ का सरहाना सब्ज़े का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। मनूस इस कदर हो सूरत मेरी बुलबुल, सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो, ठीक है। यहाँ पर जो है एक ऐसा मिसाली मैदान जो फितरत के बिल्कुल करीब हो, फितरत का हिस्सा हो, कोई शय गैर फितरी ना हो। इंसान फितरत से नाता जोड़ते हुए हाथ का सरहाना बना ले और घास पर लेटा करे और खलवत में भी वो अदाएँ हों कि अकेलेपन में भी वो मज़ा हो, वो लुत्फ़ हो कि जो महफ़िल में भी नहीं हासिल होता। इंसान फितरत के कुछ ऐसा करीब हो कि चरिंद परिंद उसे बिल्कुल इस तरह मनूस हों कि गोया वो इन्हीं का एक हिस्सा हो। इकबाल ने कहा कि बुलबुल इससे इस तरह मनूस हो जाए कि उसके नन्हे से दिल में इंसान का खौफ ना रहे, यानी वो इंसान से डरे ना, इंसान फितरत के रंग में रंगा जाए, तकसीम खत्म हो जाए। उसके बाद इकबाल मंसूर कशी करते हैं। शेर इकबाल का एक बहुत बड़ा विसफ है कि जिसमें वो लफ्ज़ों से एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि सारे का सारा मंजर हमारे सामने घूम जाता है। हो दिल फरेब ऐसा कह कसार का नज़ारा, पानी भी मोच बनकर उठ उठ कर देखता हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी,
جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ پہاڑی علاقوں کا ایک ایسا دلفریب سا نظارہ ہو، ایک ایسا دلفریب منظر ہو کہ ہر شے مثالی نوعیت کی ہو، کھلے ہوئے پھول، بہتے ہوئے جھرنے، نغمہ گاتے ہوئے پرندے، مسحور کن فضائیں جس میں ہر چیز مثالی ہو، اور پانی اس مثالی منظر کو گویا اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جھیل کا پانی۔ یہ آپ لوگ ریڈر کر لیجیے گا۔ پھر شام کی دلہن اور مہندی لگانا سورج کا، یعنی سورج کی وہ سرخی، سورج کی وہ کسی حد تک پیلاہٹ، جو پیلا پن ہوتا ہے نا اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے نا اس کے کلر میں، وہ والا کہہ رہا ہے پیلاہٹ کو مہندی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بیان کیا گیا کہ شام کی دلہن جب روح عرضی پر اپنے ڈیرے ڈالے تو سورج اپنی شفق سے سرخی لگا رہا ہو، اور پھر پھولوں کی سرخی اس زردی مائل شفق میں گویا سنہری رنگ لیے، سنہری لباس لیے، یعنی قبا یعنی لباس لیے وہاں موجود ہو کہ دلہن کے حسن کا مکمل طور پر سنگھار ممکن ہو سکے۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے جب آسمان پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل و صبح کی موزن میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جب سارے کے سارے رات کے قافلے جب تھک جائے، مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، تو میرا ٹوٹا ہوا دیا لوگوں کو راستہ دکھانے، روشنی کا کم دے، پھر جب رات کے تنہائی قدرے میں بادل گنگور گٹاؤں کی صورت میں آ جائیں اور کچھ سجائی نہ دے اور کچھ دکھائی نہ دے، تو بجلی کی ایک بوند لوگوں کو میری کھٹیا کا پتہ دے دے، وہ کھٹیا جو انہوں نے دنیا کی تمام تر رونقوں سے آزاد ہو کر اوپر کے اشعار میں بنائی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا چلا جائے، پھر پہر کی کوئل جب کوکے تو گویا صبح کی اذان کا وقت آ جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میری آواز اور اس کی آواز ایک ہو جائے، جس طرح سے کوئل صبح کے وقت ظواہر فیصد کو آئندہ آنے والی صبح کا پیغام دیتی ہے اور بیدار کرتی ہے، اسی طرح میری آواز لوگوں کو بیدار کرنے لگے، اور ایک ایسا موقع ہے کہ میں خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگا دوں۔ اقبال کہتے ہیں کانوں پہ ہونا میری دیر و حرم کا احسان، روزنی ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جسم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہمیں مندروں میں بجنے والے بھجن یا مسجدوں میں ہونے والی اذان کی ضرورت نہ رہے، اور صبح کے وقت ہم خود جاگ جائیں، یعنی کانوں کو دیر و حرم کا احسان نہ لینا پڑے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کی میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش ہو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ یعنی ایک ایسا رابر نظر آتا ہے لمحہ یہاں پر ہمیں، جو اس قوم کی زبوں حالی پر ہوتا ہے، کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ انہیں راہ راست پر لے آئے، انہیں بیدار کر دے، انہیں ایک مرتبہ پھر اس مقام پر لے آئے کہ جس کے لیے وہ جانے جاتے تھے۔ شاید کہتا ہے میرے نالے نہ زمین پر حملے کے عرش کی بلندیوں تک پہنچے تاکہ انہیں شرف قبولیت ملے، اور میرا رونا شاید ایسا ہو کہ ان کے دلوں کو جن پر مہر لگتی چلی جاتی ہے جا رہی ہے، شاید ان کو بھی رلا دے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اب دوسری پڑھیں گے ہم، یہ غزل ہے بال جبریل بک ہے، اس میں یہ غزل ہے علامہ اقبال کی۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں بات، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں اس کی تشریح، تو پھر ہم اس کے شعر بھی آپ پڑھتے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں باد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ بغداد۔ اہل نظر وہ لوگ جو ظاہر سے باتیں تک جھانک سکیں، یعنی اندر تک دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ بستیاں نہیں جہاں سوئے کوفہ بغداد اور کوفہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اہل نظر نئی بستیاں بات کریں کہ اہل جنوں پر پرانے گھونسلوں سے، پرانی بستیوں سے، پرانے اشیانوں سے گویا تنگ آ گئے۔ اب جتنی قنوطیت ہوتی، مایوسی یا نا امیدی صحیح جا سکتی تھی، صحیح جا چکی، اب ہم جہان نے نو تلاشیں گے، اب ہم اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق آشیانہ تراشیں گے۔ ایک دفعہ پھر ہمارا زوال جو ہے وہ عروج میں بدل جائے گا، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ تو فلسفی غور فکر کرنے والا ملا، عالم دین جیسا مولوی کہتے ہیں، مولوی اندیشہ خدشہ گمان۔ اقبال کہتے ہیں نہ میرا انتہائی مقصود صرف فلسفہ ہے کہ جو ہر بات کو منطق کی روح سے دیکھتا ہے، یعنی لاجک کی روح سے دیکھتا ہے، جو ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھتا ہے، اور نہ میں اس ملا کے پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ جس نے اس دین کو بدنام کر رکھ دیا۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نا، یہ والا، یہ پوری ہم نے پڑھی تھی، کیا دین برحق کو بدنام نہ ہونے، یہ والی بات۔ ہم فکر و فلسفے سے نئی راستے تلاش کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر ہم ملا یا کھوکھلے عالم دین کی مذہبیت میں پھنس کر رہ گئے، تو وہ مذہبیت کے جو دراصل دین اسلام کا اثر رنگ ہی نہیں، تو دراصل ہمیں صرف مناظروں کی طرف لے کے جاتی ہے، یا ہمیں صرف تصادم کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ ملائیت ہماری کامیابی و کامرانی کا باعث نہیں بن سکتی۔ بالکل، ہمیں بھی علامہ اقبال کی جو ہے شاعری کو اسٹڈی کرنا چاہیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، کہ دنیا جو ہے وہ اب بالکل جس طرف جا رہی ہے وہ بھی زوال کی طرح بھی کھینچ کر لے کے جا رہی ہے ہمیں۔ فقیر شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔
اقبال کہتے ہیں کہ میری کیا مجال کہ میں فقیہ شہر کی تحقیق کروں، اس کو حقارت سے دیکھوں، لیکن بات یہ ہے کہ اب میں دل کی کشادگی تلاش کر رہا ہوں، وہ کشادگی جس کی وجہ تو کل سے توکل سے کہیں دور ہیں۔ عشق شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ عقل کی حد ختم ہوتی ہے کہ اب میں وسطوں میں رقص کرنا چاہتا ہوں۔ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرحات۔ عشرت عیش کرنا، پرویز ایران کا بادشاہ، اس کے نام ایران کا بادشاہ تھا پرویز، اس کے نام نہ پیغام رسالت بھیجا گیا تھا، تو اس نے دین کی دعوت جو قبول نہیں کی تھی، نہ اسے مانا بھی نہیں تھا، اور اس خط کو جو ہے نا اس نے پھاڑ دیا تھا اور اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ لیکن ہوا پھر کچھ یوں کہ ایک وقت آیا کہ جب اس کی سلطنت کے بھی اتنے ہی ٹکڑے ہو گئے جتنے کاغذ کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سرمایہ غم فرحات، شیری فرحات کا ایک وہ روایتی قصہ کہ جس کے تحت فرحات نے شیری کے عشق میں دودھ کی نہر نکال ڈالی تھی، یعنی شدت غم و جذبے کی اس قدر تھی کہ پہاڑ سے پتھر سے نہر روانہ ہو گئی کہ اہل نظر یعنی اہل بصیرت، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اہل نظر یعنی اہل بصیرت وہ بصیرت کے ظاہر سے پھیلا کر باطن تک دیکھ سکتی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے وہ غم و جذبات کی حدت دی ہے کہ جو فرحات میں تھی، تو وہ دودھ کی نہر نکالنے پر قادر ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا اعجاز ہے کہ جو ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، جیسے ہم نے عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھتا تھا میں۔ عشق انسان کو دراصل اس قدر مضبوط کر دیتا ہے، کچھ ایسا مؤثر کر دیتا ہے کہ پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں عشرت پرویز کی کیا اہمیت، اس کا کیا مقام، دراصل اقبال اس عشق کے قائل تھے، عشق کے اس جذبے کے قائل تھے کہ جس کی حد کوئی نہیں، جو منو تو کو ختم کر دیتا ہے، تو فنافی ذات کے بعد اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، کہ یہ ہے فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہوا ذات۔ رموز رمز کی جمع یعنی راز، قلندری درویشی، فاش کھول دینا، افشا کر دینا، مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ، خانقاہ وہ جگہ جہاں تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پرانے دور میں علم کا ایک بہت بڑا مرکز بزرگوں کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اقبال یہاں کہتے ہی ہیں کہ میں نے وہ قلندری کے رموز درویشی کے وہ راز افشار کیے ہیں کہ اب شاید ممکن ہو سکے کہ مدرسہ خانقاہ کو وسعت مل جائے، کہ ان کے وہ افکار جو محدود ہو کر رہ گئے ہیں ان میں قدر بہتری آ جائے، قدر وسعت پیدا ہو کے اب وہ ایک مرتبہ پھر اپنے محدود دائرے میں افشاں ہونے لگے۔ محدود کا مطلب ایک حد تک، ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ رشی کی فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، ایسا نہ ہوتا کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ رشی دیوانگی کی ایسی کیف ہے جس میں انسان کو اپنی خبر نہیں رہتی۔ برہمن ہندوؤں کی اعلیٰ ترین ذات، طلسم جادو، عصا لاٹھی، اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرف۔ کلیمی وہ صفت جس کے تحت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کار بے بنیاد، بے فائدہ کام، بیکار کام۔ اقبال کہتے ہیں کہ رشی فاقے برہمن کا طلسم نہیں توڑ پائی، یعنی خواہ کتنی ہی جدوجہد کر لی جائے، دراصل محض سارق الدنیا ہونے سے حقیقت کا راز فاش نہیں ہوتا، حقیقت کھل نہیں پاتی جب تک کہ رب تعالیٰ کا اعجاز دل میں نہ آ جائے، جب تک رب تعالیٰ دل میں اپنے نور کی جوت نہ دکھا دے، یعنی اس وقت تک مہر جو ہے دل کی ختم نہیں ہو سکتی، دل پر لگوا سیاہی کا داغ نہیں مٹ جب تک کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مہربانی نہ ہو۔ بے شک خواہ کتنی ہی باتیں کر لی جائے، خواہ موسیٰ کو کتنی ہی قدرتی اپنی زبان پر، خواہ موسیٰ کسی قدر قابل تھا اپنی صلاحیت میں کہ رب تعالیٰ سے تبارک تعالیٰ سے گفتگو کر لیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے باوجود انہیں اس وقت کامیابی کمرانی نہیں مل سکتی جب تک کہ ان کے عصا میں وہ اعجاز نہ ہوتا، وہ کرشمہ نہ ہوتا کہ جس نے کبھی انہیں دریاؤں کو کاٹ دینے پر، دریاؤں کو پاڑ دینے پر قادر کر دیا، تو کہیں اس سے عصا سے بننے والے اسلحے نے سارے کے سارے سانپوں کو نکل لیا۔ یہ آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعجاز نہ مل جائے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چن نہ لے، تب تک تمام کے تمام طرح صلاحیتیں کار بے بنیاد رہتے ہیں، کیونکہ جب تک شفاعت ربی نہ ہو تب تک کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بے شک تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، آگے ہم لیکچر نمبر 11 کریں گے حفیظ سلندری انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگ بس سن لیا ہے، دیٹس اٹ، آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے، اور آپ لوگوں نے بس اس کے الفاظ میں نہیں یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ شارٹ کوسچنز میں بھی آتے ہیں، کوئزز میں بھی آتے ہیں، اور پیپرز میں بھی شارٹ آنسر ایم سی کیوز میں آتے ہیں، منہ سے شارٹ کوسچن نکل گیا، ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی بہت ایزی تھا آج کا، بات آپ لوگوں نے صرف یہی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے آپ لوگ نا اردو کا، کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اردو بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ پاس نہیں ہوتی، اور میں بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں جو کہ چاروں سے پہلے جو ہے جب اردو انہوں نے پڑھی تو ان سے پاس نہیں ہوئی تھی، پھر دوسرے سیمسٹر میں انہوں نے جا کر اردو پاس کی، تو وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اردو یاد نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے
کہ آپ لوگوں کی پریکٹس نہیں ہوتی لکھنے کی پریکٹس ہوگی تو آپ لوگ اچھے مارکس لے پاؤ گے، ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ میں پاک انسٹال کرو اور اس کی اچھے سے اردو کی لکھنے کی پریکٹس کرو، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ لکھنے میں جو ہے ان کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اردو میں رہ جاتے ہیں۔ چلیں، بیسٹ آف لک فار یور میڈ ٹرم ایگزامس اینڈ ہول ڈگری۔ تھینک یو سو مچ، اور ہمارے چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔